बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने बड़ी अहम और आज के वीलॉग में 3 अहम पहलू होंगे। एक इलेक्शन से जो पहले माहौल है, एक इलेक्शन के दौरान, और ये सूरत हाल कहाँ तक पहुँच चुकी है, फैसला साज क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या कर सकती है, और इंतखाबात के मुतालिक जो अहम पैगामात है वो लाजमी आपके सामने रखने हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 52 घंटे रह चुके हैं। अगले 5 साल का आपने फैसला करना है। और अदलिया के हवाले से आपको पता है इस वक्त बड़ी अहम खबरें, 10 के करीब इस्तीफे। और इलेक्शन के हवाले से जो सर्वे आ रहे हैं, आखिरी सर्वे अभी तहरीक इंसाफ के हक में 182 नशिस्तों से सरे फहरिस्त है। और आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है तहरीक इंसाफ की, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखूंगा। और सोशल मीडिया इस वक्त फेसबुक लाल रंग और सब्ज रंग से झंडों की तादाद 15 लाख से ऊपर जा चुकी है। और शुगर माफिया, शुगर डैडी जहांगीर तरीन घटिया तरीन हरकतों पे जीत के लिए इस वक्त इनके उम्मीदवार पागल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब में पोलिंग एजेंट्स का इस वक्त क्या मामला है वो बड़ा तफसील से आपको समझना है। आलिया हमजा का इलेक्शन है ख़ास तौर पर उसमें। और अभी कराची में आपको पता है सिंध में अल्ताफ़ हुसैन ने आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत को जो ऐलान किया, ये क्या मामला है। और इसके अलावा जो अदलिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें 10 जजेस का मामला है और इन्हें क्यों रोका जा रहा है इलेक्शन से पहले तक। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, डेरा इस्माइल खान में जो इलेक्शन से पहले आज बहुत बड़ा मामला हुआ। और आज 5 फरवरी कश्मीर की आज़ादी की बात जो अब पाकिस्तान की आज़ादी से जुड़ चुकी है। आज कश्मीर की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है 5 फरवरी। पाकिस्तान की कौम इस वक्त अपनी आज़ादी की जदोजहद कर रही है 8 फरवरी। 8 फरवरी हम आज़ाद होंगे तो फिर 5 फरवरी की कोशिश होगी। जो कीमत कश्मीरी अदा कर रहे हैं वही पाकिस्तानी भी अदा कर रहे हैं। हकीकी मानों में देखें तो मकबूजा कश्मीर के लोग इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल पर ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुआशी एतबार से वो बहुत बेहतर है। वो अफसोस करते हैं कि हमसे ज़्यादा बुरा हाल तो आपके। मुझे एक फ़लस्तीनी दोस्त के घर ताज़ियत में गया, उसके घर वाले 12-14 लोग फैमिली के, आपको पता है मिडल ईस्ट में जो हुआ, तो उसने उल्टा मेरे से ताज़ियत की। 1857 में तहरीक आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा लिया उन्हें तोपों के साथ बांध कर ऐसी सजाएं दी जाती थी कि सदियों तक फिर आज़ादी की बात करने वाले गायब हुए। बांग्लादेश चूँकि रास्ते में समुंदर था, टैंक नहीं जा सकते थे, वो लोग महफूज रहे किसी हद तक, फिर भी जो गदर मची हुआ आप जानते हैं। अब इलेक्शन के पाकिस्तान के जो मामलात है उसमें ताकतवर लोग वही वारदात करना चाह रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती लाना, दूसरी तरफ अवाम की मकबूलियत, ये उसके खिलाफ जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख मुनफरद इलेक्शन है जिसमें तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर जीतने की पोजीशन में। मजहर बरलाल साहब बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया होता है। उन्होंने 266 में 182 नशिस्तों का जो तज्ज़िया किया, मैं उससे मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। और नून लीग के अब जो सहाफ़ी हैं उनके भी अगर आप सारे तज्ज़िये उठाएं, वो भी कह रहे हैं नताज में तब्दीली ना हो, लोगों को वोट डालने दें। तो तहरीक इंसाफ 150 नशिस्तें तो वो दे रहे हैं जो नून लीग के सहाफ़ी हैं। तो जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले, नून लीग 32 से ज़्यादा नशिस्तें नहीं हासिल कर सकती। पीपल्स पार्टी की सूरत हाल भी यही है। अलबत्ता एक चौथी जमात ज़रूर उसका ज़हूर होगा और मिक्स अचार हुकूमत बनाने के लिए पूरी कोशिश। लेकिन तहरीक इंसाफ इसमें भी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत रखेगी, इसलिए दो राय है ही नहीं तहरीक इंसाफ को रोकने का मामला। अब 2 सवाल है कि अगर तहरीक इंसाफ जीत जाए, जो नज़र आ रहा है, तो क्या इन्हें इक़्तिदार दिया जाएगा। और अगर तहरीक इंसाफ अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन हारती है तो क्या इस इलेक्शन को कोई तस्लीम करेगा। पाकिस्तान के माजी के इलेक्शन देखें, 1979-79 में बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी जीती, ज़िया-उल हक ने सबको नाअहल करार दे दिया। मुशर्रफ के दौर में फिर पीपल्स पार्टी जीती तो चौधरी शुजात की मदद से काफ लीग बनाई, पेट्रियाट बनाई, उसमें फिर वारदातें की। लेकिन इन दोनों इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में फ़र्क ये है कि ये लोग सादा अक्सरियत से जीत रहे थे। उस तरह अवाम पे जुल्म सितम, जबर का दौर नहीं था, नौजवान नहीं थे जिस तरह आज आप देख रहे हैं। और हालात क्या है, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब भी ये बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं। आतिश आ गए, लोग पीछे हटने को तैयार नहीं, बैलेट के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं, अपनी सजाओं से, तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हैं। जिस उम्मीदवार, जिस हल्के की मैंने मालूमात ली, वहां पर सूरत हाल यह है कि अगर इलेक्शन में रिजल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की मर्जी के खिलाफ आया, जो नजर आ रहा है खिलाफ उनके आएगा, तो ये फिर मामलात किस तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले तो अदलिया की तरफ से मामलात आएंगे। अभी देखिए अदलिया में जस्टिस शाहिद जमील का इस्तीफा आया और उसके बाद आपको पता है, और ये अच्छा फौज में से आए थे, कैप्टन थे फौज में। उसके साथ साथ अब लाहौर हाई कोर्ट के मजीद 8 जजेस भी इस्तीफे के लिए तैयार है। अब उन्हें कहा जा रहा है इलेक्शन तक रुक जाए इस्तीफा। तो पहला इन्हें बुहरान अदलिया की तरफ से बहुत बड़ा बुहरान शुरू होगा, इन्होंने अगर ना माना। फिर तहरीक इंसाफ के पास देखें ऑप्शन भी मौजूद है। जहां तक इमरान खान की सजाओं का मामला है, तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान को सदर पाकिस्तान बनाने की कोशिश। अब पार्लिमानी निज़ाम में आपको पता है ये गैर इंतज़ामी होता है, सदर वज़ीर आज़म की नसीहत पर चलता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मार्शल लॉ का दौर, जो तमाम आमिर जिसमें गुजरे, सदर के ओहदे पे आए और वज़ीर आज़म के इंतज़ामी इख्तियार भी अपने पास रखते थे। इसके बाद जो वज़ीर आज़म आता है वो अपनी मर्जी से आपको पता है मुकर्रर करते हैं। अब पाकिस्तान में वही सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। वैसे तो रुकने असेंबली की जो शराइत है वही सदर के लिए भी है, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ की सजाएं खत्म हुई और माजी में 2 मरतबा सजाए मौत और 3 मरतबा उम्र कैद मिलने के बावजूद
نواز شریف چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے لیے تیار ہے. یہ چیز نظر آتی ہے کہ عمران خان کی سزائیں 2 منٹ میں ختم ہو سکتی ہیں. اور عمران خان صدر پاکستان کے لیے ایک مضبوط طور پر تحریک انصاف کی جیت کے بعد، کیونکہ وزیر اعظم جو ہوگا وہ آزاد امیدوار ہوگا، تو صدر پاکستان عمران خان بن سکتے ہیں. اب الیکشن کے ٹرن آؤٹ کی ساری بنیاد یہ اس پہ منحصر کرتا ہے. اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ ووٹ فرض کریں نہ ڈالیں، اور یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں، تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ اگر ووٹ نہ ڈالیں، آپ کی جگہ یہ کسی اور کو ووٹ ڈال دیں گے، آپ کو ووٹ تو ڈلے گا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹر اگر دیکھیں 1970 میں نکلے، جہاں 57% ٹرن آؤٹ تھا، تو شیخ مجیب وزیر اعظم بنا. دوسرے نمبر پہ 1977 میں الیکشن تھے، 54% وہاں اس وقت ووٹ بنا. اب 2018 میں جب تحریک انصاف جیتی تو 51% لوگوں نے ووٹ ڈالا. آپ اسے 70 تک لے کے جائیں، یعنی 8 کروڑ 40 لاکھ ووٹ ڈالیں، تحریک انصاف کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. عمران خان صدر پاکستان ہوگا. تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے. میں آپ کو بتاؤں جو امیدوار ہے اس وقت لوگ، کیونکہ آپ کے پاس نیریٹو بڑا سٹرونگ ہے. صحت کارڈ 85 لاکھ لوگ علاج کروا چکے ہیں. پنجاب میں 60 لاکھ اور 25 لاکھ لوگ جو خیبر پختونخوا میں. آپ ایک گھر میں اگر 4 لوگ بھی لگائے، ویسے زیادہ ہی ہیں، تو یہ 4 کروڑ سے 5 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے صحت کارڈ استعمال کیا صرف. اور کسی بھی اہل خانہ سے کسی سے دیکھیں، بیماری اللہ نہ کرے آئے تو لوگ جان بچانے کی ادویات تو پاکستان میں اب ناپید ہو گئی ہیں بالکل. لوگوں کو صرف خان کا نظریہ اور شعور نہیں بلکہ اس کے کام بھی نظر آتے ہیں. وہ صرف خان کی دلیری اور اس کی بہادری اور اس کی غیرت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے بنائے ہوئے انہیں لنگر خانے، پناہ گاہیں، بھوکا نہ سوئے، صحت کارڈ، قرآن کی یکساں تعلیم، مذہب کے معاملے پر، مذہب بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اسلامو فوبیا سے لے کے رحمت للعالمین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کام ہو، یہ سب لوگ دیکھتے ہیں. اسی لیے خان کا ووٹ بینک عمران خان کا اتنا مضبوط ہے، اسے توڑنا ناممکن ہے. خان نے دیکھیں ایک قوم بنا دی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران، ان کے سیاستدان، یہ جرنیل، ججز، یہ سارے تو عوام کو ریوڑ اور بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. اب عمران خان واحد رہنما تھا جس نے میرے پاکستانیوں کہا کہ عظیم قوم بات کی کہ یہ عظیم قوم بنے گی. میں آپ کو ابابیل کہتا ہوں، یہ نواز شریف آپ کو موٹر وے اور ایئرپورٹ سناتا رہتا ہے. سڑکیں پلیں اگر بنانے سے ترقی کرتی تو ملک ریاض کو وزیر اعظم بنا دیں. اس کا تو بیریا ٹاؤن پاکستان میں سب سے بہتر ہے. ٹھیکیدار لوگوں کو تو نہیں چاہیے، لوگوں رہنما چاہیے. وہ عمران خان نے دیکھیں، خان جب آپ کو کہتا ہے نا میرے پاکستانیوں، اور میں کیوں آپ کو بار بار ابابیل سے تشبیہ دیتا ہوں، ایک تو اس کا قرآن میں ذکر اللہ نے ایک علامت کے طور پہ کیا جو کہ بڑی سے بڑی طاقت سے لڑ گئی. ابابیل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، بڑا خوبصورت پرندہ ہے. 25 سال عمر رکھتے ہیں. انگریزی میں کامن سیفٹی سے کہتے ہیں یہ 25 سال کی عمر میں اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ یہ 10 مہینے لگاتار پرواز کر سکتا ہے بنا لینڈ کیے. 3 ملین کلومیٹر یعنی 30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. اور پوری زمین کا اگر ڈائیمیٹر کلومیٹر میں دیکھیں تو 40,000 بنتا ہے، 40,000 کلومیٹر. تو ابابیل پوری زندگی، مطلب زیادہ زندگی یہ اوپر فضا میں گزارتا ہے، بلندی میں، تو بیماریوں سے، خوف سے دور رہتا ہے. اقبال نے تو پاکستان کے نوجوانوں کو شاہین کا، آج میرے خیال میں وہ شاہین ابابیل ہے. ان کی عمر بھی ابابیل کی طرح. دیکھیں زندگی کے 25 سال بڑے قیمتی ہیں. یہ 16 سال کے نوجوان 25 سال ان کے لگائیں، 41 سال کی عمر تک نوجوان ہی رہتا ہے بندہ. انہوں نے جس طرح کنکروں سے ابابیل نے ابراہا کے ہاتھیوں کو توڑا، آج یہ نوجوان وہی ووٹ کی کنکریوں سے اسی 76 سال کی غلامی کے ان ہاتھیوں کو گھاس پھوس کا ڈھیر انشاءاللہ بنائیں گے. اور ابراہا کے ہاتھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظلم و ستم بالکل وہی جس طرح وہ طاقتور ہاتھی سے نہیں ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھیں پولیس تھانے میں جس طرح 10 اہلکار شہید. وہ سلمان اکرم راجہ نے کل کہا پولیس کے لوگ روتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، معافیاں مانگتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں نوکری ہے، مجبور ہے. لیکن یاد رکھیں یہ چند لوگ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ان پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. ویسے پولیس نے ظلم میں ہر حد کراس کی، چار دیواری کا خیال نہیں رکھا، لیکن انہیں ٹیشو کی طرح استعمال کر کے ایسے دیکھے پھینکتے جیسے آج ہوا. ظلم کی جو فضا بنائی، اپنی اوقات یہ دیکھ لیں ان کے سامنے ان کی اوقات کیا ہے. نوکریاں تو چھوڑیں، اپنی اوقات بھی دیکھیں. اس وقت تمام لوگ امیدوار جو الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، الیکشن کی فضا بن چکی ہے، بقا کی جنگ بن چکی ہے. نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام، یہ بھی اسے اپنی انا اور بقا کا معاملہ بنا چکے ہیں. ان کی تو زندگی سیاست ختم ہے، یہ ہر حد تک گرنے کو تیار ہے. جہانگیر ترین جیسے بندے کو دیکھیں، یہ کہتے تھے جی تحریک انصاف کے لیے جہاز بھر کے لایا آزاد امیدواروں کے. آج اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مدد اس کے ساتھ ہے، وسائل اس کے پاس ہے، جہاز بھی موجود ہے، لیکن کوئی ساتھ آنے کو تیار نہیں. 12 امیدوار ٹوٹل. اور جس طرح کہتے ہیں جی تحریک انصاف نے بنائی تو بنا لیتا آج اپنی پارٹی. آج تو امیدواروں کی لائنیں لگی ہوتی. ہو کیا رہا ہے کہ اس کے حلقے میں شفیق آرائی کو پہلے انہوں نے اغوا کیا، دستبردار کروایا، پھر پیر عامر اقبال کو انہوں نے دستبردار کروایا، اور اب تحریک انصاف کی بہادر خاتون عفت سمرو، قرآن پہ حلف دینے والی وہ وکیل، اس کے بھائی اور ان دونوں کو اٹھوا دیا. بیٹا اس کا نکاح اور عدت میں مذمت کرتا ہے، باپ بشرا بی بی کے خلاف کیسز میں گھٹیا ترین کردار ادا کرتا ہے. جس طرح دوسرا بڑا کردار وہ فرعون اون چودھری سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں نواز شریف کے حلقے میں لڑ رہا ہے. اچھا نواز شریف کے ووٹ بھی اسے جائیں گے. میں بڑا حیران ہوں اس چیز پہ. یہ سب اپنی سیاسی ہچکیاں لے رہے ہیں. آخری آج سلمان اکرم راجہ دیکھیں اور لطیف کھوسہ بڑی اہم پریس کانفرنس کریں گے، بڑے اہم نشانات میں آپ کو بتا نہیں سکتا بھی، وہ آپ خود ہی سن لیجیے گا. انتخابات کے حوالے سے دیکھیں
اب 52 گھنٹے آپ کے پاس ہے، صرف 52 گھنٹے، 8 گھنٹے آگے 8 فروری کے ہوں گے، 60 گھنٹے ٹوٹل ہو گئے. آپ کے بچوں کا مستقبل، مہنگائی، خارجہ پالیسی، صحت، تعلیم، غیرت، سب سے بڑھ کر خان کے کیسز، یہ تمام چیزیں ان 8 گھنٹوں میں آپ فیصلہ کریں گے. کچھ تیاریاں آپ نے کرنی ہیں. موبائل لے لیں، کاغذ لے لیں، پینسل لے لیں اپنے پاس، جس طرح مرضی لکھیں، جو آپ کو دیوار پہ لکھ لیں بے شک. ایک تو 8300 نمبر 8300، پڑھے لکھے نوجوان، گلی محلے کے نوجوان، تمام بزرگوں کے، خواتین کے شناختی کارڈ لے کر بھیجیں اس نمبر پہ، تاکہ پولنگ سٹیشن آپ کو پتا ہو، آپ کو علاقے کا پتا ہو، سواری کا انتظام کر سکیں، اپنے امیدوار کے انتخابی نشان، اس کی تصویر، اس سے ملتی جلتی تصویریں، پیالہ ہے، بینگن ہے، یہ لوگوں کو دکھائیں. گلی محلے، گوٹھ، مسجد کے باہر آپ نے جو سوشل میڈیا جو نہیں استعمال کرتے انہیں دکھائیں زیادہ یہ تصویریں. یہ آپ کا کام ہے اور آپ نے ہر صورت میں آج مکمل کرنا ہے، تاکہ امیدوار، ہلکا نمبر، پولنگ سٹیشن، قومی کا ووٹ کون سا ہے، صوبائی کا کون سا ہے، انٹرنیٹ نہ ہوا تو کیا ہوا، پرچی سٹیشن، یہ ساری چیزیں وقت ضائع کرنے سے پہلے آپ نے کرنی ہے. پھر خان کے فیس بک پہ کال کریں، آزادی ووٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں، تحریک انصاف کے ٹویٹر پہ جائیں، انتخابی نشان، اس کا نام، سبز رنگ کی پرچی، سفید رنگ کی پرچی، کس کس کے لیے، ان کا ووٹ کا طریقہ کار، بہت سی ویڈیوز موجود ہیں. میں نے ابھی ایک شیئر کی ہے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر پہ. اصلی شناختی کارڈ لے کر جانا ہے آپ نے، یہ بھی بتانا ہے آپ نے. اور ووٹ کی جو پرچی ملے اس کو چیک کریں دونوں طرف سے، کوئی سٹیمپ، کوئی سائن مسنگ، کوئی چیز ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھانی. اور فولڈ میں نے کل آپ کو بتایا، دائیں ہاتھ سے بائیں یا بائیں ہاتھ سے دائیں، اوپر سے نیچے نہیں کرنا فولڈ، تاکہ وہ آپس میں سٹیمپس کی مکس نہ ہو جائے. اور یہ پھر آپ نے دوبارہ شام ووٹ ڈال کے گھر چلے جائیں، بے شک 5 بجے آپ نے دوبارہ آ جانا ہے اور وہیں رہنا ہے. ابھی آپ کی مرضی ہے، رہ بھی سکتے ہیں وہاں. فارم 45 اب آپ کو فون نہیں لے کے جانے دیں گے، اسی لیے پولنگ سٹیشن آپ نے چھوڑنا نہیں، باہر بیٹھنا ہے. اور اس پوری مہم میں آپ نے مخالفین کو تاثر یہ دینا ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں. باریک واردات ہے سفر ڈالنی، گاڑیوں میں ان کی جائیں، بریانیاں ان کی کھائیں، مہر اپنے انتخابی امیدوار کو لگائیں، مہر لگائیں آرام سے، ذرا غصے میں نہ لگا دیں. کوئی ووٹ ایسا نہ ہو جو کاسٹ نہ ہو 5 بجے سے پہلے. اس وقت دیکھیں پنجاب میں جہاں جہاں آل شریف الیکشن لڑ رہی ہے، وہاں پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں غائب کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات. تحریک انصاف کے اب پولنگ ایجنٹ ان کے نشانے میں. لیکن ایک بار یاد رکھیں، یہ چند لوگ ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں ہیں. یہ حمزہ شہباز کے حلقے میں، رات کو آپ نے سنا ہوگا اس کا انٹرویو میرے ساتھ شرافت کا. اب الیکشن دفتر عالیہ حمزہ کا بند کروا رہے، اس کے پولنگ ایجنٹ نہیں بننے دے رہے. اور میری آپ سے درخواست ہے، دیکھیں جو لوگ جیلوں میں الیکشن لڑ، جو خواتین ہیں، ان کی انتخابی مہم کا بیڑا اٹھائیں. پولنگ ایجنٹ سامنے آئیں، 3 4 آئیں، ایک کو اٹھائیں، دوسرا آئے، دوسرے کو تیسرا آئے، تاکہ یہ لوگ آپ کو جیتے آپ ہر صورت میں آپ کو ہرا نہ سکیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ خدا را ذرا غور کریں. جو جیلوں میں ہیں ان کی مہم میں خود چلا رہا ہوں آپ کے ساتھ. عمران خان کے آپ مقدمات کا ذکر کریں تو دیکھیں، ویسے تو اس سے پہلے میں بلکہ بلاول کا ذکر کروں، اس نے نکاح عدت پہ اچھی بات کی. فضل الرحمان کی بات کروں، اس نے کہا جی ہم خان کی باتیں جو ہے وہ نکاح کے فیصلے اپنے جلسوں میں نہیں کہہ سکتے، ہم شریف لوگ ہیں. ساتھ مولوی کفایت کھڑا تھا، جس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، میں اس ویڈیو کو ذکر یاد نہیں کر سکتا، مولوی کفایت. اور دوسرا ایسٹ انڈیا کے وہ انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں، منافقت کے اعلیٰ درجے میں، وہ بھی کہتے ہیں جی خان نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. خان نے ظلم کیا؟ اور خان مظلوم ہے. 9 مئی کے ڈرانے کی بات کرتے ہیں، 103 لوگوں کے چالان مکمل ہو گئے ہیں، 90% پر جرائم ثابت ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ کی اب اجازت ہے، فوجی عدالتوں کے فیصلے جاری ہوں گے. پھر خان کے گھیرا تنگ ہے، ریاست بڑی سنجیدگی سے لے، بڑی سنجیدگی سے. اور خان تو کہہ چکا ہے میں 1000 سال جیل میں گزارنے کو تیار ہوں. عباسی صاحب کو کوئی بندہ بتائے، کاش میں نے تو ان کو کہا ایک دفعہ انٹرویو میں آئے میرے سامنے، ہم نے بہرحال نہیں آئیں گے. 9 مئی کو چھوڑے مشرقی پاکستان، سیاچن، کارگل سارے ڈال دیں خان پہ، وہ نہیں پیچھے ہٹنے والا. اور فیصلہ اب تو خان نے کرنا ہی نہیں، اب تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور عوام نے فیصلہ کر دی ہے. اب تو دیکھیں الطاف حسین بھی آزاد امیدواروں کی لسٹ جاری کر رہا ہے. جس طرح وہاں ایم کیو ایم کے آپ کو پتا 2 نمبر ایم کیو ایم انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اب الطاف حسین نے بھی بڑی محنت سے ایم کیو ایم کھڑی کی تھی. اب کراچی کے لوگ یہ یاد رکھیں، جہاں تحریک انصاف کے امیدوار اگر آپ کو نہ ملیں تو بے شک ان کو ووٹ ڈال دیں. ویسے الطاف حسین اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کی حمایت میں بھی ہے. عمران خان کے ساتھ اس کے ذاتی اختلاف جو مسائل ہیں وہ کہتا ہے بالکل ہے، لیکن خان کے ساتھ ظلم میں کھڑا ہوں اسے. اور یہ ذی شعور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. یہ جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں ان کی نشانی ہوتی ہے، ان کے اپنے جو پسند ناپسند جو اس طرح کے مسائل جو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو پس پشت ڈال کے دیکھتے ہیں. عباسی صاحب جیسے لوگ ہو گئے، سہیل وڑائچ جیسے ہو گئے، یہ پرانی بوڑھی طوائفوں کی طرح ہے. مطلب میں ان کو طوائفیں نہیں کہہ رہا، میں طوائفوں کی بات کروں کہ جب طوائف بوڑھی ہو جائے تو اس کے پاس یہی ہوتا ہے، اس کو آپ کو پتا ہے اس کی مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو نہیں پوچھتے. یہ دنیا کا اصول ہے. ایکٹرز بھی اسی طرح، ایکٹنگ والے لوگ، اداکار بھی اس طرح. تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ اپنی طرف الجھانے کے لیے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ڈبل میننگ والی، کہ یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ہوگا اللہ کی ذات جو کرے گی منصوبہ وہی کامیاب ہوگا، اور جو عوام چاہے گی. اب کروڑوں کی تعداد میں عوام اگر اپنا حق نہ لے سکے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی.
اللہ نے تو ہمیشہ مدد کی ہے کمزوروں کی، اور کمزور تو آپ ہیں نہیں. اب 24 کروڑ اگر کمزور ہیں چند ہزار کے مقابلے میں تو پھر ایکویشن ہی غلط ہو جاتی ہے. تو طاقت تو آپ کے پاس ہے اور ووٹ آپ کے پاس ہے، پرامن آپ نے رہنا ہے. ووٹ کی پرچی سے سارا نظام انشاءاللہ بدلنا ہے. یہ جتنی باتیں بیچ میں آئیں گی ان سب کو آپ اگنور کرتے جائیں، اپنا فوکس الیکشن میں رکھیں. یہ آپ کو بتاتے رہیں گے. انٹرنیٹ بند ہونے کی صورت میں بھی آپ لوگوں نے اپنا بیک اپ پلان ضرور تیار کرنا ہے. وی پی اینز ہیں یا آپ کے پاس جو سسٹم چلتا ہے، جس طرح بھی آپ نے نظام کرنا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ 52 گھنٹے میں آپ کو بار بار یاد دلاتا رہوں گا ووٹ کے حساب سے. یہ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، کلاک سامنے رکھیں اور گھڑی پہ نظر رکھیں، اس پہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. آج کے دن میں سارے معاملات مکمل کریں. ہر حلقے کی میرے پاس میں ہو تو میں تو یقین کریں آپ سے ہلکے اور گلی گلی کی رپورٹ اکٹھی کروں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو آج رابطہ کیا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے پہ نشان یاد کروائے ہیں، کتنے لوگوں کے شناختی کارڈ لیے ہیں، کتنے لوگ مسنگ ہیں، سواری کا انتظام کیا کیا، پولنگ سٹیشن کا ایک چیز والنٹیئر. اور یہ کسی کی وہ نہ سوچیں یہ میرے سے بڑا ہے، یہ اس کا یہ مفاد. آپ اپنی ذاتی حیثیت میں انڈیویجول، جس طرح میں کر رہا ہوں، دیکھیں میں تو کسی کا ممبر نہیں ہوں، میں تو کسی پارٹی کا ممبر شمبر نہیں. میں تو اس وقت تو تحریک انصاف موجود ہی نہیں ہے. اس وقت انہوں نے بلا چھین کے پارٹی کو کالعدم قرار، مطلب چھین لیا سب کچھ، کالعدم سوری نہیں کرا دیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جو کیا. اب تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، اب تو صرف عام پاکستانی ہیں یہ سارے، اور جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ہم ساتھ کھڑے جس طرح آپ کھڑے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں ووٹ دلواؤ ان لوگوں کو جو خان کے امیدوار ہیں. اور خان کے امیدوار اس لیے کہ خان مظلوم ہے اور مظلوموں کے ہم ساتھی ہیں. پاکستان پہ اللہ رحم کرے، ان مظلوموں پہ اللہ رحم کرے، اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے. جس طرح کشمیریوں کے معاملات دیکھیں بہت بہتر ہو گئے، باخدا و مقبوضہ کشمیر میں بہت بہتر ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ بہتر ہو چکے. انہیں آزادی کی نہیں، اب ہمیں آزادی کی ضرورت ہے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.